अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे तोशा खाना 2 केस में जो है वो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। चूँकि फ़िलहाल वो किसी और केस में मतलूब नहीं है, जिसकी वजह जो है अदालत ने आज चूँकि हुक्म जारी किया उनकी रिहाई का, लेकिन रोब कार्ड जारी ना हो सके, जिसकी वजह से उनकी रिहाई जो है वो आज मुमकिन नहीं हो सकी। इससे कबल भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर की थी। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई ने अपने 4 जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिनमें जो है वो जैन कुरैशी, असलम गुम्मद साहब हैं और मिकदाद अली खान हैं, रियाज फितियाना शामिल हैं। इन्हें जो है वो पार्टी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर शोकॉज नोटिस जारी हुए हैं और 7 दिन के अंदर जो है वो जवाब भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो जस्टिस या अफरीदी सबको जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। इस पर भी बात होगी कि नए चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उससे क्या पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट करेंगे लाहौर पुलिस की जो जाली कार्रवाइयाँ हैं उन पर बात होगी कि सैकड़ों जो शहरी हैं उनको उन्होंने दर लिया है। तमाम तर मौजूद आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और उन पर मुदरिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो तोशा खाना 2 केस के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज जो है वो अदालत ने बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की और रिहाई के हुक्म जारी किए, रोब कार्ड जारी ना हो सके, रिहाई मुमकिन नहीं हुई, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये पीटीआई के लिए तो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर बुशरा बीबी बाहर आ जाती हैं तो डेफिनेटली एक रिलीफ है, एक साई ऑफ रिलीफ तो जो है पीटीआई को ज़रूर मिलेगा और पीटीआई की क़यादत को भी मिलेगा। लेकिन माजी के अंदर हमने ये देखा कि जो बुशरा बीबी थी वो बज़िद थी इस बात के ऊपर कि वो इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगी और वो बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन बहरहाल तोशा खाना केस में उनकी जो रिहाई है, इसका अल्टीमेट फ़ायदा इन केसेस के अंदर फिर जो है, अगर मैं बात करूं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर इमरान खान साहब को भी जाएगा। उनकी भी इन केसेस के अंदर जो रहाई है, यानी जेल से बाकायदा रहाई, जो बड़ी आसान हो जाएगी फिर, क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों इस केस के अंदर है, तो अगर एक की बेल हो गई है तो दूसरे की भी हो जाएगी, एक रहा होगा तो दूसरा भी रहा हो जाएगा, कम से कम इन केसेस की हद तक। अभी ये देखना है कि कल तक अगर इनकी रहाई आज मुमकिन नहीं है तो कल तक अगर रिहाई मुमकिन है तो फिर कोई और केस तो नहीं उनके ऊपर बन जाता। जैसे कि हमने माजी में देखा कि बहुत दफ़ा अदालतों ने जब उन्हें रिलीफ दिया तो साथ ही कुछ और केसेस भी जो नए थे वो बन गए उनके ऊपर। एक तो इस केस का पहलू ये है। तो तोशा खाना के हवाले से जो गवर्नमेंट का यानी उनका जो बयानिया था उसको भी नुकसान पहुंचा है। और उस बयानिए के मुताबिक जो तोशा खाना के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे इस केस के हवाले से हुकूमत की जानिब से, वो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं एक बात तो सामने आई है ना कि जनाब इसमें फिर ये बेगुनाह लोग थे, या चले इन्हें रिलीफ मिल रहा है, इन्हें बेल हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा था कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थी वो मजबूत नहीं था। एक तो इसका पॉइंट ये सही। दूसरा, एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई के साबिक चीफ जो है इमरान खान साहब पाबंदे सलासल हैं और उनकी दोनों सिस्टर्स भी पाबंदे सलासल हैं और एक भांजा जो कि इनकी सारी तहरीक के अंदर उनका साथ भी दे रहे थे, वो सारे चूँकि अंदर हैं, तो अब उनकी जो फैमिली का कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि जो इसको लीड कर सके उनकी सारी मूवमेंट को, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो भी हमने देखा कि वो भी उनके साथ कैदोबंद की सोबतें जो थी वो बर्दाश्त कर रही हैं। तो ऐसे में अगर बुशरा बीबी बाहर आ जाती हैं तो एक नया खून पीटीआई को मिलता है, क्योंकि उनकी वो फैमिली है, उनकी वो बीवी हैं, और दूसरी बात है कि अहलिया होने के नाते एक ख्याल जो किया जा रहा था, परसेप्शन जो था कि जब सख्ती आएगी तो बुशरा बीबी भी शायद शेक कर जाएं और वो इमरान खान साहब का किसी स्टेज पे साथ छोड़ सकती हैं। वो चीज़ें जो है ना वक्त के साथ एक तो कम हुई, दूसरा ये है कि ये नज़र आया कि वो बड़ी मजबूती के साथ अपने शौहर के साथ खड़ी हैं और खड़ी थी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर वो बाहर आके पार्टी को लीड करती हैं, सही, या कम से कम उनका घर जो है उनकी रहाइश का मरकज़ बन जाती है पीटीआई की सियासी सरगर्मियों की, तो मेरा ख्याल है कि एक नया रिलीफ मिलेगा पीटीआई को, क्योंकि क़यादत का सख्त फुकदान है जो बाहर इस वक्त मौजूद है पीटीआई, और उस क़यादत के फुकदान की वजह से कि वो सियासत से यही कहा जाता है कि चूंकि दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो अगर आ जाती हैं बाहर तो आपको लगता है कि वो आके जो वो लीड करेंगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, एक दौर के अंदर आपको पता है कि नुसरत भुट्टो साहब जो थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो
वज़ीर आज़म साबिक थे हमारे यहाँ पर, उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ने सख्तियाँ की और एक मूवमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई, तो ना चाहते हुए भी नुसरत भुट्टो ने उसको लीड किया था उस दौर में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी साथ थी। फिर वो जब बाहर चली गई तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक मरकज़ थी वो। इसी तरह कलसूम नवाज साहबा अगर आप देखें तो कलसूम नवाज साहबा भी उन्होंने भी लीड किया एक दौर के अंदर, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ही वॉज इन डीप वाटर्स, तो फिर एक ऐसा मौका आया कि हमने कलसूम नवाज साहबा को देखा कि उन्होंने भी पार्टी को लीड किया। यह एक मरकज़ के तौर पर ज़रूर नज़र आई, वो एक स्ट्रेंथ थी, एक उनको देख कर नून लीग के वर्कर जो थे स्ट्रेंथ हासिल करते थे। इसी तरह मेरा ख्याल है बुशरा बीबी का भी रोल सामने आ सकता है अगर उन्होंने बाहर आकर ये फैसला कर लिया कि वो पार्टी की कमान को संभालेंगी, और पार्टी की कमान को संभालने के बाद जो लीडरशिप का एक फुकदान है, और इस वक्त जितने भी लीडरशिप हैं, जो भी इस वक्त लीडर्स हैं, आपस में बाहम दस्तों पर गिरेबान नजर आते हैं, और एक समझ नहीं आता कि जनाब इनमें असल लीडर कौन सा है। एक रस्साकशी इनके अंदर दरमियान भी नजर आती है, एक पार्टी को एक तरफ खींचता है तो दूसरा दूसरी की तरफ खींचता है। तो ऐसे में एक मरकज जो है कम से कम पार्टी को मिल सकता है। सही। ऐसे साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि अगर एक केस में जो है वो रिहाई हो भी जाती है तो दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि रिहाई होने के बावजूद आज हो सकते थे रोककर जारी, लेकिन नहीं आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही करेंगे अगर उनके ऊपर नए कोई केसेस दर्ज होते हैं, तो फिर तो वाज़िया तौर पर यही है कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनकी हो रही है। अगर ये होता है और अगर नहीं होता और वो बाहर आ जाती हैं, तो फिर मैंने कहा कि एक नया पैराई के अंदर ये पार्टी चली जाएगी। फिर अब फैसला करना है बुशरा बीबी ने। अब जारी बात है वो बाहर आई हैं तो गालबन उनकी इमरान खान साहब से भी कुछ ना कुछ गुफ्तो शनीद हुई होगी, कुछ ना कुछ बातें उन्होंने भी उनको गाइडलाइन अंदर दी होंगी जेल के, और अगर वो आके पार्टी की कमांड संभालती हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर माजी के अंदर भी देखा जाए, वो फरा गोगी के हवाले से भी जो चीज़ें बाहर आई, तो उस दौर के अंदर भी यही कहा जाता रहा कि पार्टी के अंदर जो मामलात हैं, हुकूमत के बहुत सारे मामलात बुशरा बीबी जो हैं वो चला रही थी। आपको याद होगा कि इल्ज़ामात थे, मौजूदा आर्मी चीफ जब वो ISI के चीफ थे, तो ये बात उस वक्त भी निकली थी कि वो कुछ इल्ज़ामात लेकर इमरान खान साहब के पास गए थे, जिसके अंदर ये था कि उनके घर के जो लोग हैं वो जो करप्शन है या पोस्टिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनका जो रोल है और बहुत सारी और चीज़ों के वही इल्ज़ामात थे जिस पर इमरान खान साहब ने उस वक्त उन्हें दरखोर इतना नहीं समझा था उन इल्ज़ामात को, और बाजवा साहब को ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं, सही। जिसके बाद उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। खैर वो अब आर्मी चीफ बन चुके हैं, तो अब बुशरा बीबी अब दोबारा से मुझे लगता है कि वो करैक्टर जो है रीअरेंज हो रहे हैं, दोबारा से रीअलाइन हो रहे हैं। अब वो पहले एक करैक्टर्स आपको नजर आते हैं मुखालफत में, अच्छा वो इसी तरह चीजें अब आगे अरेंज होती चली जा रही हैं। अगर बुशरा बीबी बाहर आ जाती हैं और वो फैसला कर लेती हैं पार्टी को कमान करने की, पार्टी को उसको एक कमांडर के तौर पर सामने आने की, लीड करने की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक नए फेज में जा सकती है। और उस फेज को मैं कहूँगा कि एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट जिसको आपको कहते हैं, जिसको एक उसका आप समझे उसकी जो डोमेन है वो पॉलिटिकल एक्ट्स के अंदर रहेगी। ये नहीं है कि जला दो गिरा दो। एक बुशरा बीबी के पास एक जरूर है कि अगर वो कमांड करती हैं और पॉलिटिकल जद्दोजहद करती हैं, ऐसी जद्दोजहद जो जलाओ और घराओ के नारे से थोड़ा सा पार्टी को बाहर निकाल ले, अगर उससे बाहर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मूवमेंट है शायद मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इससे इमरान खान साहब को भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा अगर किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और रिहाई मुमकिन हो जाती है तो PTI के अंदर जो एक लीडरशिप का फुकदान है, बुशरा बीबी अगर उसको लीड करती है तो एक तो वो फुकदान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा आपको लगता है कि चूंकि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो वो बेहतर तरीके से जो है वो ये सारी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं या बागडोर अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं पार्टी। डेफिनेटली देखें, सियासत से ये कहना कि बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसी बात तो नहीं है। जब वो गवर्नमेंट में थे इमरान खान साहब, तो उनके लिए जो उन्होंने रोल प्ले किया, मैंने फिर इल्ज़ामात का आपको मैंने वो सारा एक दफ़ा आपको बताया कि जी माजी में क्या हुआ था, तो उससे नज़र आता है कि बहुत सारे अहम मामलात जो सरकारी मामलात थे उसके अंदर बुशरा बीबी और उनके जो उस वक़्त के जो करीबी लोग थे कहीं ना कहीं वो उसमें इंटरफेरेंस करते थे। और उस इंटरफेरेंस को जारी बात है जब वो बाहर आएंगी तो एक एक्सपीरियंस उनके पास है, और पार्टी के ऊपर जो कुछ गुजरा है और जैसे उन्होंने जेल भी देख ली है और वहाँ की कैदोबंद की सूरतें भी देख ली हैं, तो डेफिनेटली बंदा इसमें सियासी लिहाज से तो आपको मानना पड़ेगा ग्रूम हो जाता है। फिर वो जो पहले बिन सोचे बिन समझे कोई एक्ट करता है वो फिर बड़ा सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखता है। तो मैंने कहा कि PTI को इस वक्त जो ज़रूरत है कि PTI की जो तहरीक है वो जलाओ घराओ के नारे से निकल कर जब पॉलिटिकल मूवमेंट में आएगी ना कि पार्लियामेंट में हमने ये करना है, हमने
اس طرح اس موومنٹ کو چلانا ہے. ٹھیک ہے آپ کریں جلسے جلوس بھی کریں, لیکن اس کو خاص سرٹن لیمٹس کے اندر رکھنا ہوگا. تو اگر تو آپ اس طرف آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے ان کو تیار ہو جائے. ایک تو اس کے اندر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ اس پارٹی کے اوپر جو کچھ انہوں نے ایکٹ کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد, وہ بھی دھونے میں تھوڑا سا ان کو شاید ایک موقع مل جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھانت بھانت کی بولیاں اندر بولی جا رہی ہیں, گوہر صاحب جو ہیں کچھ اور کہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی بات کچھ اور ہے, اور باقی سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک مرکز کی سب سے پہلے ایک ضرورت ہے. اگرچہ کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ مرکز قائم رہے گا, لیکن جیل سے باہر ایک اور مرکز بن جائے گا, وہ ہے بشرا بی بی کا گھر. صحیح, وہ بن سکتا ہے, اور وہاں سے لیڈرشپ آ کے ایک تو ڈائریکٹ وہ لے جا کے احکامات لے جا کے عمران خان صاحب سے. دوسری یہ ہے کہ اگر وہ احکامات وایا بشرا بی بی جانا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پارٹی شاید تھوڑا سا ایسا سب, چونکہ وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے, یہی ریزن تھی کہ اگر بہنوں کو جو ہے وہ پارٹی کی باغ دوڑ نہیں سنبھالی گئی, انہیں نہیں نامزد کیا گیا, یہ غلطی تھی ان کی, چونکہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی اور پھر اس کے بعد کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے وہ کہ خلاف تھے اور اس وجہ سے نہیں ہوا. ان کے جو بھی رشتہ دار تھے ان کا اگر الزامات ہیں ان کی گورنمنٹ میں جانے کا, تو اس میں بشرا بی بی اور ان کی فیملی کے جو بھی ایکٹس انہوں نے کیے, جیسے ابھی توشہ خانہ کیس ہے, اس میں بہت سارے کیسز اور تھے, بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو شاید ابھی انویسٹیگیٹ ہوں گے. تو اس میں نظر آتا ہے کہ ان کی فیملی جو تھی اس میں انوالو بھی تھی. اور اب دیکھیں بہنیں بھی اگر ان کی موومنٹ چلا رہی ہیں تو موروثی سیاست ہی آپ اس کو کہیں گے. ویسے تو بچوں کو اگر آپ کہیں 20 بچوں کو تو وہ موروثی سیاست ہوتی ہے. تو لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہے, آپ کو اگر ماضی دیکھنے کا اتفاق ہو, ماضی پڑھنے کا اتفاق ہو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پولیٹیکل جماعتوں کے اندر موروثی سیاست لازم و ملزوم ہو چکی ہے. کچھ جماعتیں ہیں ایسی جو موروثی سیاست نہیں کر رہی, مثلا MKM آپ کہہ سکتے ہیں, جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ملک کی اور بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ موروثی سیاست پر ہی چل رہی ہیں. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنے اگرچہ کہ مذہبی جماعت ہے, لیکن ان کے دیکھیں سارے خواہش و قارب جو ہیں مختلف سیٹوں پر, وہ بلکہ کسی کو فارورڈ بھی کرتے ہیں کسی گورنمنٹ پوسٹ کے لیے تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کرتے ہیں. یہی حالت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ہے. تو سب سے پہلے وہ ان کا ایک سالم ٹانگا ہوتا ہے. سالم ٹانگا آپ سمجھتی ہوں گی کہ ایک دور میں لاہور میں ٹانگا چلا کرتا تھا, بلکہ پورے پاکستان میں ٹانگا چلا کرتا تھا. تو اس پہ سواریاں ہوتی تھی, ہر سواری کا آپس میں کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ اپنا کرایہ دے کے بیٹھتی تھی. صحیح, جیسے چنگچی رکشے آج کل چلتے ہیں. تو لیکن اس کے اندر سالم ٹانگا بھی ہوتا تھا, جب ایک پارٹی آگے کہتی تھی کہ جی اب کسی اور سواری کو آپ نے نہیں بٹھانا, ہم ہی بیٹھیں گے. صحیح. تو نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے ان کا بھی سالم ٹانگے والا حکومت میں حالت ہے کہ وہ اپنے اس ٹانگے کے اندر جو سواریاں ہوتی ہیں اسی میں بانٹتے ہیں. ہاں ان کے ساتھ کچھ ٹانگے کے ساتھ کوئی دوڑ لگا لے جس کا ہانپتا کانپتا, اس کو بھی کچھ نہ کچھ وہ دے دیتے ہیں. تو بہرحال ان کا بھی یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی صورت آپ دیکھیں صورتحال ہے, باقی جماعتوں کی بھی یہی صورتحال ہے. ان کے ساتھ تو پیپلز پارٹی پاکستان شامل کے ہے. اندر یا انڈیا کے اندر آپ بات کریں تو یہاں موروثی سیاست, اور میرا خیال ہے موروثی سیاست کی یہاں ایک بڑی وجہ بھی پاکستان کے اندر خاص طور پر لگنے والے بار بار کے ماشاء اللہ ہے. جب ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو پارٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو اس کے مرکز کو قائم کرنے کے لیے موروثی سیاست پھر اور مضبوط ہو جاتی ہے, جو کہ اس وقت مسلم نواز کے ساتھ ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. اچھا یہ موروثی سیاست ہونے کی وجہ بھی آپ کے فوجی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, ایک ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ پارٹیوں کو لگا دیتے ہیں کہ پھر ان کو اپنا سروائیول موروثی سیاست میں نظر آتا ہے. صحیح. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو بہرحال بشرا بی بی اگر باہر آ جاتی ہیں تو نئے طریقے سے پارٹی جو ہے نئی لائنز پہ چل سکتی ہے. یہ اگر جلسے جلوس نہیں کرتے, کوئی تحریک نہیں چلاتے, تو پھر پارٹی کا جو ایک سمجھ لے کہ اس میں جو جان آئے گی وہ کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جلسے جلوس نہیں کرتے, آپ جلسے جلوس کریں, آپ پولیٹیکل بھی موومنٹ چلائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے کہا کہ اس کو جلاؤ گھراؤ. دیکھیں اس میں بڑا تھن لائن ہے, بڑی باریک لائن ہے. آپ سڑک پر آتے ہیں, آپ احتجاج کر کے گھر بھی جا سکتے ہیں. احتجاج ہے آپ نعرے لگا لیں, آپ بینر کھول لیں, آپ تقریریں کریں, لیکن آپ جب اس سے لمٹ سے کراس کرتے ہوئے جب آپ ٹائر چلانا شروع کرتے ہیں, پھر آپ گاڑیاں توڑنی شروع کرتے ہیں, پھر آگ لگانا شروع کرتے ہیں, پھر عمارتیں توڑنا شروع کرتے ہیں, تو پھر یہ وائلنس میں چلی جاتی ہے. وائلنس کو اڈاپٹ نہیں کرنا. اگر وائلنس کو اڈاپٹ کیے بغیر یہ پولیٹیکل جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ان کو بھی بین لگنا چاہیے اگر وہ چاہیں تو وہ ان ایکٹس کو جو تھی اس کو ریفر کر رہی تھی کہ یہ انہوں نے جو ماضی میں سب کچھ کیا. اچھا اگر وہ یہ نہیں کرتے اور کچھ سالوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے
وہ تھوڑا سا اپنی جماعت کو تھوڑا سا کسی ڈومین میں لے آتے ہیں، ایک خاص قسم کے سرٹن لیمٹس میں لے آتے ہیں اور اسے پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے باقی جو کیسز چل رہے ہیں یا عدلیہ سے کوئی فائدہ اٹھا کے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ صحیح ہو گیا۔ آج کیا کہیں گے، پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنے جو منحرف اراکین ہیں ان کو شوکوز نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں، جن میں زین قریشی ہیں، اسلم گھمن ہے، مقداد علی خان ہے، ریاض فتیانہ جیسے نام شامل ہیں، اور ان سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو لنکا تو ڈھا دیا گھر کے بھیدیوں نے بھی۔ اگر یہ 5-6 لوگ جنہوں نے ووٹ دیے تھے اگر وہ نہ دیتے تو ڈیفینیٹلی لنکا تو نہیں ان کی گرنی تھی نا، اب لنکا جو ہے وہ ڈھا دی ہے۔ اب دیکھیں جو سب سے بڑا ایشو تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، پی ٹی آئی ان کی سپورٹ کر رہی تھی، بریکٹ کر رہی تھی، میرا خیال ہے سب سے بڑا وجہ ان کے چیف جسٹس نہ بننے کی ایک پی ٹی آئی کی وہ سپورٹ ہے جو وقت سے قبل جو ہے انہوں نے ایکسپوز کر دی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایکٹ کیا، تو جس سے یہ ایک تاثر بڑا سٹرونگ ہو گیا کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسے جسٹس فاضل صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے تھے۔ تو اب یہ ساری صورتحال کے اندر اب جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی پارٹی کے وہ پھر منخرف ہوئے۔ اب اس میں جو وہ لوگ ہیں ان کے پارٹی کے وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے فری ویل کے ساتھ دیا ہے، لیکن ان کے الزامات ہیں، جیسے ہم نے کل بھی پروگرام کیا جس کے اندر آپ دیکھ لیں وہ مینگل صاحب کے جو ایک سینیٹر تھے ان کی جو پریس کانفرنس ہے، تو اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ یہ ان کا یہی کہنا کہ یہ منخرف ہوئے یا انہوں نے دوسری پارٹی کا ساتھ دیا۔ اچھا جی، اس میں تو جن کو شوکاز ہوا یہ تو نام کم ہے، لیکن اگر وہ میں آپ نیشنل اسمبلی کے بھی ووٹ ڈالوں یا سینیٹر یا انہوں نے جو ووٹ ڈالے تو وہ ڈال لوں تو یہ تعداد ذرا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک ڈاکٹر زرکا کا نام بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالا اور ایک پارٹی کی لائنز کو کراس کیا، ایک وہ بھی ہیں کہ جو بظاہر اپنی حمایت بھی کر رہے ہیں اور ڈھکے چھپے بھی کر رہے ہیں، تو ان میں باقی لوگ بھی ہیں۔ اچھا، زیادہ تر پارلیمنٹیرین ہیں جن کو یہ شو کاز نوٹس ہوا، تو اب شو کاز نوٹس کے اندر یہ اپنی وضاحت بیان کریں گے۔ اگر وضاحت یہ سیٹسفائی نہیں ہوتی پارٹی، اور میرا خیال ہے اور بھی لوگ ہیں، تو پھر ان کے خلاف پارٹی کے پاس یہ حق موجود ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ان کو وہ خط لکھیں گے اور کہیں گے، اور وہ ہو بھی سکتے ہیں۔ تو ایس ڈی صاحب جو خود اس چیز سے مستعفی ہو جائیں گے اپنی سیٹ سے، جو عہدہ سے خود استعفیٰ دے دیں گے، دیکھیں وہ مستفی تو ابھی دور کی بات ہے نا، پہلی بات ہے کہ کیسے کریں گے، کیا یہ کر سکے گی پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، اس کے لیے پارلیمانی لیڈر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اندر جو ووٹ پڑے ہیں وہ اس کو سنی اتحاد کو کہہ رہے ہیں کہ سنی کے جو اتحاد کونسل یا جو بھی سنی یہ جو سنی ان کی جو ہے ان کی جو پارٹی ہے اس وقت جس کے نام سے یہ الیکشن لڑے ہیں، تو اب اگر اس کی بات کریں تو اس کے اندر یہ جو ہیں آزاد امیدوار کے طور پر آئیں گے، ان کے لیڈر کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی تو لیڈرشپ ان کو کم از کم پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں کر سکتی، کہ وہاں ابھی ایک بہت بڑا ویکیوم ہے کہ ان کا کوئی پارلیمانی لیڈر ہی وہاں پر الیکشن کمیشن تو نہیں سب وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ جو ووٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے نام پہ ہے یا وہ پی ٹی آئی کے نام پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ ارکان جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ دیکھیں ووٹ ہے تو اس کا کلیم سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کلیم کرنے آپ جو مرضی کرتے رہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ کاغذوں میں کیا ہے، کاغذوں میں یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل ہے، اور وہاں پر جو ووٹ بھی کنسیڈر ہوا ہے سنی اتحاد کونسل کے ذریعے حوالے سے ہی ہے نا۔ آزاد امیدوار یا سنی اتحاد کونسل کو کہا گیا ہے کہ جی وہ اس کے اندر جو پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ممبر بنے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے بنے۔ پی ٹی آئی کا تو ابھی تک کوئی، تو ایسا پھر جو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں پھر وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جانے چاہیے؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی والوں نے جاری کیے ہیں نا۔ ہاں جی، وہ تو پی ٹی آئی نے کیے، تو وہ جانے ان کو ان کی جانب سے چاہیے تھے۔ ان کے خلاف لیگل ایکشن تب ہوگا، دیکھیں پارٹی کی ہو سکتا ہے رکنیت ان کی معطل کر دی جائے، لیکن وہاں پر لیگل ایکشن تب ہوگا جب سنی اتحاد کونسل جاری ہوگی۔ پارلیمنٹ کے اندر ایکشن تب ہوگا جب کوئی پارلیمانی لیڈر ہوگا پی ٹی آئی کا، وہاں مانا جائے گا، وہ لکھے گا، تب ہوگا۔ اچھا ابھی تک وہ بھی اس کے اندر بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے، اور جس کیس کو لے کر اس وقت سپریم کورٹ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اگرچہ کہ وہ ججز تو سارے موجود ہیں، لیکن اب وہاں پر جو چیف جسٹس کی تبدیلی ہے، وہاں پہ ایک نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں اور تھوڑا سا نئی ریفارمز آ گئی ہیں، 26ویں ترمیم آ چکی ہے، اس تناظر کے اندر تو مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ حلف اٹھا سکیں گے، باقی سارے ان کو مانا جائے گا، یہ ابھی آگے چل کے ابھی اور کھچڑی پکے گی۔ صحیح۔ صاحب جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کے پی ٹی آئی کی کوئی مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟
دیکھیں یہ ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور جو میں نے ان کا پڑھا ہے کہ جس بھی یہ چیمبر کے ساتھ منسلک تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی اسی سمجھے چیمبر یا اسی کے ساتھ تھے. اور جب یہ ہائی کورٹ کے جج بنے تو انہوں نے وہاں سے یعنی چھوڑ دیا تھا وہاں سے. لیکن انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے وہ کنٹروورشل نہیں رہے اور نہ یہ کنٹروورشل رہے ہیں. جسٹس یحییٰ صاحب کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ الائن ہوں گے. ہونا بھی نہیں چاہیے, چیف جسٹس کو تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں ان کے فیصلے بولیں گے کہ یہ فیصلے جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیوچر میں کوئی ایسے جج ہوں گے جسے آپ جوڈیشل ایکٹیویزم جس سے آپ منسلک کر سکتے ہیں کہ وہ کریں گے. مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بجائے لا اور کانسٹیٹیوشن کو اپنے سامنے رکھیں گے. جب یہ لا اور اس کا جو آئین ہے, قانون ہے, ان کتابوں کو سب کو آگے رکھ کر اس آئین کے جو ہے اندر ہی رہیں گے اور کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں کریں گے تو یہ کنٹروورشل بھی نہیں ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک کلچر ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جج جو ہے وہ نون والوں کا گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور جب اپنے حق میں آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. جیسے ابھی توشہ خانہ کیس میں یہی عدلیہ ہے. پی ٹی آئی ان کو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں آج ضمانت بھی ہو گئی ہے, اسی عدلیہ نے کی ہے نا. اور چیف جسٹس کون ہے ابھی بھی اگر میں بات کروں تو چیف جسٹس تو قاضی فائز حسین بے شک ان کی ریٹائرمنٹ ہے ابھی چند دنوں میں ہو جائے گی, لیکن ابھی تک تو وہی ہے نا. تو آخر ریلیف مل گیا ان کو توشہ خانہ کے اندر. وہ اس سے قبل بھی عدالت نے ریلیف دے دیا تھا, وہی کہا نا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جو ہے وہ دوسرے کیس میں عدلیہ کے اوپر اپنے حق میں فیصلہ ہو جانا تو اس پہ خوشیاں منانا اور خلاف ہو جانا تو اس پہ کہنا کہ عدلیہ ہی ساری دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس طرز عمل سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو نکلنا پڑے گا اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے, آپ کی بھی گورنمنٹ آئی تھی, آخر یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ ریفارمز لے کے آئے 26 اسے آپ کہہ سکتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے, تو پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا تھا, 2/3 میجورٹی بھی ان کے پاس تھی. یہ عدلیہ کے اس کردار کو جس سے آپ عدلیہ آپ کی سیاسی لگتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ریفارمز لے آتے. یہ بھی کچھ ایسے چیف جسٹس لے آتے جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے کی بجائے آئین اور قانون کی سپورٹ کرتے. بندیال صاحب تھے تو ان پر بہت زیادہ ان کو سائڈ کرنے کا الزامات تھے, آگے سے دوسرے منصور علی شاہ صاحب یا نیچے اطہر من اللہ صاحب بہت سارے ان کے اوپر بھی الزامات آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ ایسی ریفارمز اس ملک میں آئے جس کے اندر ایک تو جتنا بوجھ ہے سپریم کورٹ کے اوپر کیسز کا اور لوگ سالوں اس کے اندر انتظار کرتے ہیں کہ ان کے کیسز کا فیصلہ ہے, ایک تو وہ بوجھ جو ہے وہ بھی کم ہو, سپیڈی ٹرائلز ہوں, سپیڈی انصاف ملے, کیونکہ یہی اس ملک کی ضرورت ہے. کیونکہ انصاف جن معاشروں میں ختم ہو جاتا ہے وہ انصاف وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق جس طرح یہ تھی بات کہ وہ ایک کسی کنٹروورسی کا شکار ہیں یا سیاسی وابستگی کا شکار ہیں, آپ سمجھتے ہیں عیسیٰ صاحب چونکہ ابھی جو جن جسٹس صاحب کے بھی تعیناتی ہو رہی ہے جسٹس یحییٰ صاحب کی, یہ بھی ڈے فرسٹ سے ہی کہیں پہ کوئی متنازع شخصیت نظر آتی ابھی تک تو نہیں ہے, چونکہ 3 ججز جو تھے نا یہ موقع یہ تاثر کیسا رہے گا کہ یہ چونکہ حکومت کے اس وقت جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت ہے جس کو حکومت نے منتخب دیکھیں ظاہری بات ہے حکومت نے کرنا ہے, حکومت نے نہیں کیا. میں نے کل بھی کہا اور میں اس کی دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں, یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا, یہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا. اور آئندہ بھی فیوچر کے اندر پارلیمانی کمیٹی کرے گا. جو بھی گورنمنٹ ہوگی اگر وہ لا چینج نہیں ہوتا فیوچر میں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی برسر اقتدار ہو تو وہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی. تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ نے کیا. ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی اکثریت ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن بہرحال اب ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر جو ہے اب ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب سینئر کو کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب, تو وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں تو وہ آ جائیں. تو ایک جج جو ہے کی نسبت آپ کی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار چلا گیا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر کے جو آپ کے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں یہی ہے, آپ کی کانگریس یا پارلیمنٹ جو ہے وہاں کی وہ اپنے ججز کو تعینات کرتے ہیں, ان کے نام آتے ہیں, وہاں ڈسکشن ہوتی ہے اور ان کو تعینات کیا جاتا ہے. اس میں پاکستان بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اس کے اندر کرے. اچھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تو پارلیمانی کمیٹی کے لحاظ سے تو یہ ان کا نام شامل ہو گیا. اس وقت جو اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں جس میں یہ پی ٹی آئی ہی شامل ہے, تو کیا پھر یہ شخصیت متنازع نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے پسندیدہ شخصیت ہیں؟ دیکھیں اعتراضات تو کرتے رہیں, پہلی تو بات ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں آتے آ کے اپنے اعتراض جو سب سے بڑا فورم تھا وہاں دیتے, وہاں تو نہیں دیا آپ نے, آپ تو آئے ہی نہیں وہاں پر. تو آپ کے اعتراضات کو پہلے کیسے مانا جائے؟ آپ کے جو فورم ہے وہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی, آپ آتے وہاں اپنا رجسٹرڈ کرواتے. اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو آپ کہتے کہ جی ہم یہ چیزیں ہیں اور یہ سارے ایشوز ہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ یہ جو جسٹس یحییٰ صاحب ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ ان کو نیچے سے ڈھونڈ کے لایا گیا. سینیورٹی میں 3 بندوں کا نام دیا گیا
اور سینیورٹی کے اندر تیسرا نمبر، ہاں یہ قدرتی طور پر اسے سمجھے کہ ایک لکیلی یہ 3rd نمبر پہ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کی نون کی سپورٹ کی ہو، بلکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے اندر جب ان کے اوپر وہ سارا سلسلہ چلا تھا تو انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی، جسٹس یحییٰ نے ان کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں جب یہ جو کیس آیا، جو فیصلہ آیا، یہ جو حلف لینے والا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا یعنی جو موقف تھا اس کا ساتھ دیا. تو اس کا مطلب ہے یہ کانسٹیٹیوشن اور آئینی طور پر کہیں ساتھ ہو سکتا ہے تو کرتے ہیں، مخالفت ہو تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ان کی جو لائن ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین ہے. تو اب گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ آ جائیں گے تو یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی سے جو گورنمنٹ چاہتی ہے یا حکومتی جماعتیں چاہتی ہیں وہ ان کو فیور ملے گی. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر اگرچہ کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں میرا نہیں خیال کہ جسٹس یا جو ہیں وہ کوئی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہاں کچھ ایسے فیصلے آ سکتے ہیں جو گورنمنٹ کی مخالفت میں ہوں، تو پھر گورنمنٹ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. سینیورٹی میں چونکہ ایسے جیسا ان کا تیسرا نمبر ہے، جو پہلے والے 2 جسٹس ہیں، سمجھتی ہیں آپ کہ چونکہ سینیورٹی میں ان کا تیسرا نمبر ہے تو وہ ان کے ماتحت کام کریں گے؟ ڈیفینیٹلی. اب جو چیف جسٹس ہے وہی ہیڈ ہوگا نا. اب اس میں دیکھیں فوج کے اندر کیا طریقہ کار ہے، 5-6 نام آتے ہیں اور اس میں سے ایک کو فائنل کر لیا جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، لیکن وہاں پر ایک کلچر ہے کہ جو سینئر ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہوتی ہے وہ ریزائن کر جاتے ہیں، وہ جونیئر کے اندر کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب تو یہ ان کا اخلاقی طور پر میں اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا، باقی اخلاقیات کی بات رہ جاتی ہے. لیکن چیف جسٹس آپ کا کانسٹیٹیوشن اور آئینی طور پر اب ایک سسٹم بنا دیا آپ کی پارلیمنٹ نے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اس فالو کے تحت جو 3rd سینیورٹی پہ تھا بن گئے، ٹھیک ہے، پارلیمانی کمیٹی نے بنا دیا، باقی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. جسٹس یحییٰ صاحب کی جو عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ نوکری میں ابھی 8 سال باقی ہیں ایسے صاحب، تو چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال ہوتی ہے، اپنا ٹینیور پورا کریں گے، گھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم بنی ہے آئی ایم سوری، تو اس 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ 3 سال کے لیے ہیں، اور اگر ان کی مدت ملازمت رہتی ہے، دیکھیں اب ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا 3 سال کے بعد ان کے پاس آپشن ہوگا کہ نئے چیف جسٹس وہ کوئی بھی بن جائے، کیونکہ یہ چیف جسٹس رہیں گے، لیکن 3 سال کے بعد ان کو چیف جسٹس شپ سے ہٹا دیا جائے گا. اور پھر اگر یہ ان کی نوکری تو رہے گی نا، اس نوکری کے اندر جو ہے یہ بطور پھر سینئر جج کے طور پر کام کریں گے اور کوئی اور بن سکتا ہے. آئینی عدالتیں تو نہیں بنی، آئینی بینچ بنایا گیا، جی جی، تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اب تو یہ تو فیصلہ ہے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. اس کو جوڈیشل کمیشن جو ہے، میرا خیال ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہاں سے کوئی فیصلے ہونے ہیں. ابھی کچھ اور بھی آئینی جو عدالت کے جب بینچ کے اوپر، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی فارمیشن کیا بنتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے. یہ بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ ساری ترمیم کا مقصد جو ہے وہ انہی شخصیت کو نامزد کرنا تھا، انہی کی تعیناتی کے لیے سارا کچھ کیا گیا. ان کی تعیناتی کے لیے نہیں مصباح، بنیادی طور پر جو فیصلہ آیا تھا، جو اب ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں، جسٹس منصور نہ آئے، نہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ وہ جو فیصلہ آیا جس کے اندر حلف لینے کی والی بات کی گئی، 8 ججز کا آیا، اور آیا اس میں گورنمنٹ کے بڑے سیریس آرگومنٹ سے، بڑے سیریس ریزرویشن تھے، اور اس کے اندر وہ ریویو پٹیشن میں گئے تھے، ریویو پٹیشن چاہتے تھے کہ اس فیصلے کے خلاف. اب جو فیصلہ ہے اس میں لکھ دیا گیا کہ ریویو بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، یعنی بالکل ون سائیڈڈ فیصلہ. ان کا یہ کلیم یہ ہے کہ ایک تو یہ جو 8 رکنی بینچ ہو جاتا جس نے یہ فیصلہ اکثریتی فیصلہ دیا، ان کا یہ موقف ہے، جو میرا خیال ہے 3 باقی ججز کے اندر، جس میں 2 ججز نے تو بہت واضح بیان دے دیا، ایک نے بھی یہ بیان دیا، اور جس میں 2 ججز ہیں اس میں دیکھیں وہ کوئی عام ججز تھے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب. انہوں نے جو لیگل پوائنٹس کیے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت واضح طور پر کہا گیا کہ جو بھی پٹیشن آئے گی آپ اسی کے کانٹیکس میں رہیں گے، یعنی آئینی طور پر، قانونی طور پر جو پٹیشن آئے گی آپ اسی کو ڈیل کریں گے. اب یہ نہیں ہے کہ اس پٹیشن سے باہر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے، مثلا وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بھی کہا تو آپ کریں گے. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی تھیں اس فیصلے کے اندر. ایک تو 15 دن والی بات، 15 دن والی بات آپ کے آئین میں لکھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. وہ جو آئین میں لکھی ہے وہ تو تھوڑے سے دن ایسے، ایک تو 15 دن علیحدہ سے دیے گئے. پھر اس کے اندر آپ نے یہ بھی بات ہے کہ جناب پٹیشنر جو تھا وہ پی ٹی آئی تھی نہیں، پٹیشنر تو سنی اتحاد کونسل تھی، تو ان کی پٹیشن ریجیکٹ کر دیا آپ نے، کہا کہ جی آپ کی پٹیشن ٹھیک نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. جب ہو گئی وہ پٹیشن آئی ریجیکٹ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹیشن غلط تھی.
پھر اس کے بعد پی ٹی آئی موجود ہی نہیں تھی. پی ٹی آئی کو بلایا گیا, ایک تو پی ٹی آئی کا ان کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں, پھر دوسرا کا حلف لیں, اور ساتھ ہی کا سیٹیں ساری آپ کی ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھیں, جس کے اوپر حکومت جو ہے یہ الزامات لگاتی ہے کہ جناب آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی. عدلیہ کا کام کانسٹیٹیوشن کی تشریح ہے, ری رائٹنگ نہیں ہے. تو اب اسی لیے 26ویں آئینی ترمیم اس کا پھر ماخذ بنی, اس کے نتیجے میں ہی سارا کچھ ہوا, اور اس کے نتیجے میں ظاہری اس کے نتیجے میں اگر یہ الزامات عائد کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے اختیارات کو جو ہے وہ محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے, رائٹ؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگ رہا عدلیہ کے کوئی اختیارات تو اس میں کم ہوئے. عدلیہ کے اختیارات تو میرا خیال ہے سمپل سا پروسیس تھا نا کہ جو سینئر جج ہوتا تھا, موسٹ سینئر, وہ چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیں یہ آئین کس نے بنایا تھا؟ سینئر ججز کا. کس نے کہا تھا کہ سینئر جج ہوگا وہ ہوگا؟ سمپل پروجیکٹ کس نے بنایا تھا؟ پارلیمنٹ بناتی ہے. تو پارلیمنٹ نے بدل دیا, پارلیمنٹ نے بدل دیا, ساری جماعتیں اس میں شامل تھیں, اور اس پارلیس کے اندر اس گفت و شنید میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. جب ان کی بات نہیں مانی گئی, ٹھیک ہے ان کی اکثریت نہیں ہے, باقیوں کی اکثریت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلے گئے, تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنی پولیٹکس دھیان سے کرتے ہیں. وہ چلے گئے جا کے گورنمنٹ سے مل کے, وہ بھی اپوزیشن تھی, وہ ان کو بھی اپوزیشن کے طور پہ اوپر گورنمنٹ سے بہت زیادہ ریزرویشن تھی. وہ انتخابات کے حوالے سے موومنٹ چلانے کی باتیں کر رہے تھے, وہ بھی تو اپوزیشن تھے نا. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت کے اندر جو اکثریت ہوتی ہے اس کی بات مانتے ہیں نا, اقلیت کی بات تو نہیں مانی جاتی. تو وہ تو کانسٹیٹیوشن اور آئینی طور پر نے, آپ کیا لگتا ہے حسن صاحب کہ پی ٹی آئی نے نہ تو اپنا مخصوص نشستوں کا کیس اچھے سے لڑا, نہ بانی پی ٹی آئی کا کیس وہ بہتر طریقے سے لڑ سکے, اور اس کے بعد جب آئینی ترامیم کی بات کی گئی تو وہ وہاں پہ بھی اچھا پلے نہیں کر سکے؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا. اور مولانا فضل الرحمان کی گیم کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا پلے کیا؟ دیکھیں یہ تو وہی بتائیں گے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آئینی ترمیم کے حوالے سے, چونکہ اس سے پہلے ان کے معاملات یہ موقف ہے کہ انہوں نے یہ ملک کے مفاد میں کیا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے مفاد میں کیا. اب ظاہری بات ہے عوام کے ووٹ لے کے وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, اور اس سسٹم کے اندر حکومتیں جو ہوتی ہیں اس کو ذرا چھوڑ دیں. آپ کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں, جو نمائندے عوام کے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے, اور پورا ایک پروسیس اپنایا گیا. اب تو میرا خیال ہے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے, ایک پورا پروسیس اڈاپٹ کر کے آپ کی کمیٹی بن گئی. اچھا, اگر اس ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں اب یہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. اب کراچی کے بھی وکلا نے, میں نے دیکھ رہا تھا ایک نیوز کو, انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں. جی بالکل کریں, اور اس کے اندر مزید باتیں کھل کے آنی چاہیے. پارلیمنٹ نے یہ وکلا کی جانب سے حسن ریاض صاحب زیادہ بات سنائی دے رہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس ترمیم کو چیلنج کریں گے. نہیں, وہ پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ہم اسے چیلنج کریں بھی. وکلا, چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ایک بڑی تعداد میں وکلا کے لوگ شامل ہیں, وکلا کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور اس ترمیم میرا نہیں خیال کہ یہ احتجاج کر سکیں گے. اچھا, وکلا تحریک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, وکلا کی کوئی مجھے تحریک نظر نہیں آ رہی, نہ آ سکے گی. وکلا نے یہ کہا کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو کنٹیسٹ کریں گے. فورم سے مراد ہے جتنے بھی لیگل فورمز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر عدلیہ سب سے بڑا فورم ہے, لیگل فورم ہے, وہ وہاں ہر جگہ اس نے کہا ہم اسے کنٹیسٹ کریں گے. تو کرتے رہے, کسی نے منع تو نہیں کیا. اگر اس پر کوئی موومنٹ چلانا چاہتی ہے, ہاں ٹھیک ہے, آپ سٹن پیرائی میں لمٹس میں چلانا چاہتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ اپوزیشن جماعتیں ہیں, آپ کو تب بھی پسند نہیں آتا, آپ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, آ جائیں. اچھا, اس موومنٹ سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جس وقت تک اس ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے فیصلہ نہیں آتا, یہ والا پروسیس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے میری بات سنیں, پی ٹی آئی نے ڈی چوک سے جتنا بھی احتجاج اور ساری باتیں اسی لیے تو کی تھی. وہ سارا وہ جو روڈ پہ آنے کی جو طاقت دکھانی تھی, اس میں تو وہ ناکام ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں تو اب وہ کیا کہتے ہیں, کھسیانی بلی کھپا نوچے والی بات ہے, اس میں تو بالکل ان کی جان نہیں ہے. اب وہ دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کرے جا رہے ہیں. ہم تو آ جائیں, پہلے کسی نے روکا ہے, آپ آ کے کر لیں, ٹھیک ہے, اور پہلے آپ اگر کامیاب ہوئے تھے تو وہ پہلے ہی ہو جاتے. یہ ہم نے کل بھی ابھی سنا, علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے یہی اعلان کیا گیا کہ وہ دوبارہ سے ملک گیر احتجاج کریں گے, اور اس کے پیچھے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی, ان کی رہائی کے معاملات تو ہو رہے تھے, لیکن ابھی جو کل کی بات ہے وہ کہتے ہیں ہم اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتے, لہٰذا اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کی جانب سے بھی ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے, ہم اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. جو تحریک چلتی ہے نا, تحریک چلتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ملک گیر تحریک, اس کے اندر پہلی بات ہے یونٹی ہونی بڑی ضروری ہے. پھر دوسری بات ہے کہ کیا نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے. نیشنل لیول کے اوپر پی ٹی آئی وکلا کو بھی موٹیویٹ کرنے میں کامیاب نہیں. تاثر آپ یہ دے رہے ہیں کہ سارے وکلا آپ کے ساتھ ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وکلا لیڈرشپ جتنی بھی ہے, جس میں آپ کی بار کونسلز ہیں, پاکستان بار کونسل ہے, اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کونسل ہے, ہائی کورٹ بار کونسل ہے, یہ ساری پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہے. ان کے ونگز ضرور ہیں وہاں پر, اور وہ ونگز اپنی جو بھی کوشش کرتے ہوں گے, یقیناً وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن
آپ نے جب موومنٹ چلانی ہوتی ہے نیشنل لیول پر تو آپ کو سب کو ساتھ لے کر یا سب کے مرضی سے ہوتا ہے, سب کی نوٹ کے بعد ہوتا ہے. سارے اس کے اوپر ان کو نوٹ ہی نہیں دے رہے, سارے اس کے اوپر ایگری نہیں ہیں, تو جب وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے ان کا اس کے اوپر تو کیسے تحریک چلے گی؟ جماعت خود ہی انتشار کا شکار ہے تو پھر تحریک کا کیسے وہ چلانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پولیس کے حوالے سے ایسے سب بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں. لاہور پولیس کی جو جعلی کاروائیاں ہیں ان کے حوالے سے سینکڑوں شہریوں کو جو ہے انہوں نے دھر لیا, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ بڑی افسوسناک مسئلہ ہے کہ لاہور پولیس والے جو ہیں وہ اپنی حکمرانوں کو اپنا جو ہے اپنی وہ کیا کہتے ہیں کاروائیاں ڈال کر اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کی ایک میں آپ کو تازہ مثال دے رہا ہوں. FIR نمبر میں آپ کو ذرا بولنے لگا ہوں, پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے گا اور اس میں کیا ہوا ہے, کسی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح, میں ساتھ آپ کو FIR نمبر بتا دوں. یہ لاہور کے اندر واقعات یہ ہو رہے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ کا آپ کو پتہ ہے یہاں پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں تو اچھا چلیں وہ جو احتجاجی اسٹوڈنٹ ان کے خلاف تو کریں, لیکن یہاں کاروائیاں کیسے پڑ رہی ہیں. صحیح, یہ ایک FIR نمبر ہے, اس کا نمبر ہے جی, یہ تھانہ پرانی نارکلی میں FIR درج ہوئی ہے. اس کا نمبر ہے 1524/24. صحیح, ٹھیک ہے جی, اور اس میں پولیس ہی اس میں مدعی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کرتے یہ ہیں کہ اسے نگ پورا کرنا پنجابی میں کہتے ہیں, کہ اب اوپر سے پریشر آتا ہے کہ ایسی کوئی تحریک نہیں چلنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو پکڑ لیں. تو اب اسٹوڈنٹس تو چلیں آپ پکڑیں, کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب عام بچے جو ہیں جو گھروں سے نکلے ہیں کسی کام کے لیے, کوئی چیز خریدنے کے لیے, انہوں نے ان کی پکڑ دھکڑ کر کے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اچھا, ایک ہمارے شیخ رمضان صاحب ہیں جو اس کے اندر والد ہیں ایک بچے کے, وہ سارے اس کے اندر اسے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا بچہ گھر سے USB لینے نکلا, اس کا دوست بھی USB لینے نکلا, اور وہ مارکیٹ سے جب USB لے کر آ رہے تھے ان کو روک لیا گیا. لیکن اس کے بعد جو دفعات لگا کے ان کو بند کر دیا گیا, اور پھر بہت سارے اور بچوں کو پکڑا گیا اور ان کے خلاف ایک FIR بنائی گئی کہ جناب یہ جو ہیں پولیس کے خلاف جو تھے یہ وہاں پر جی جناب حملہ کرنے کے لیے کھڑے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یعنی عام لوگوں کو پکڑ کے, ظاہری بات ہے جب پولیس ایک مقدمہ درج کر دیتی ہے, کہ وہ احتجاج میں شامل جی. اچھا 4 بجے کوئی احتجاج بھی نہیں ہے, مطلب اس دن کوئی احتجاج وہاں نہیں ہوا, لیکن آپ موٹر بائکس کو پکڑ کے آپ نے جو بچہ بھی آ رہا ہے اس کو پکڑ کر, مطلب ایک بچہ جو ہے USB گھر سے لینے نکلا ہے, تو پولیس اپنی کارکردگی کیا اس طرح دکھائے گی؟ اچھا, اس کے اندر جو سیکشنز لگا دی گئی 353, 186, 188, 290, 291, یعنی ایک عام بچے ہیں جو بالکل بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر حصہ لیں, لیکن اب ان کے اوپر جو اتنی خوفناک FIR آپ نے درج کر دی, تو پولیس کے اندر سے اگر میں بات کروں تو یہ ایک خاص ان کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب انہیں مسئلہ آتا ہے نا, پریشر آتا ہے پرفارمنس کا, تو کیا کرتے ہیں, کبھی لاری اڈے سے بندے پکڑتے ہیں, ان پر منشیات کے پرچے دے کے جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. پھر وہ 6 ماہ کے بعد جب باہر آتے ہیں, مزے کی بات ہے کئی سین دیکھے گئے ہیں کہ وہ داتا صاحب پھر چھوڑنے آتے ہیں تو وہ ٹرالے سے اتر ہوتے ہیں, پولیس پھر پکڑ کے ایک نیا مقدمہ کر کے اندر بھیج دیتی ہے. اچھا, تو پولیس پرفارمنس ضرور دکھائے لیکن کوئی جینون دکھائے. اگر کوئی احتجاج ہی نہیں ہو رہا, کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو لاہور پولیس والے بندے پکڑتے ہیں, اس گنتی کو پورا کرتے ہیں. نہیں, وہ نگ پورا کرنا میں تو اس کو کہوں گا. اچھا, وہ نگ پورے کرتے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے کمال کر دیا, یہ سارے پروٹیسٹ کرنے والے بچے پکڑ لیے. اس طرح یہ اپنی نوکریاں بچاتے ہیں, اس طرح یہ ترقیاں لیتے ہیں, لیکن بچوں کا جو فیوچر تباہ ہوتا ہے. ایک ایسا بچہ جو اسکول کا بچہ ہے, اسکول گوئنگ بچہ یا کالج کا بچہ, ٹھیک ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہا, اس کو آپ تھانہ کچہری دکھا دیتے ہیں, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں. یہ آپ کے فیوچر ہیں, یہ آپ کی مستقبل کی نسل ہے, ان کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے سب جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا بھی حال ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ پولیس کا رویہ تعاون کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایک جانب سے ڈنڈے برسائے گئے تو دوسری جانب سے اس کا ایک ریئیکشن وہ بھی جس طرح پولیس نے جو کچھ کیا وہ بھی قابل مذمت ہے. پولیس نے جس انداز میں ان بچوں کو جو پاکستان کا مستقبل تھے, اگر وہ کوئی احتجاج کر رہے تھے اس پہ اگر کوئی آپ کر لیتے, انویسٹیگیٹ کر لیتے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے, لیکن جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا, جس طرح ان پہ ٹارچر کیا گیا, وہ بھی غلط تھا. اور اب یہ جو والی بات ہے جو اس وقت, میں تو خیر اس کی بات بھی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ معصوم لوگ گھروں سے بچے گئے ہیں یا 2 بچے گئے ہیں. اچھا, یہ مختلف جگہوں سے پکڑے گئے اور مثلا مختلف روڈ سے پکڑ کے پھر ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے ان کے خلاف ایک طرح کا مقدمہ دے دیا, تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے سب پولیس کے رویے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ٹریننگ کا فقدان ہے, کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, آپ کی جو پولیس بنی ہوئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے, یہ عام آدمی کی سروس کے لیے ہے ہی نہیں. یہ بیسیکلی کلونیل دور کی پولیس ہے, اور 150-200 سال گزرنے کے بعد بھی یہ پہلے سے زیادہ کلونیل ہے, اور یہ لا کو انفورس کرتی ہے ڈنڈے کے ذریعے. اور مزے کی بات یہ ہے, میں آج کو پھر آپ کو بتاؤں, لنڈن میٹروپولیٹن پولیس جو تھی
جو اس کا لا ہے وہ جہاں پر سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پہ ہندوستان میں جن جگہوں پر گوروں کی آبادیاں تھیں وہاں پر یہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا پولیس آرڈر ہے وہ وہاں پہ چلتا بھی نہیں تھا. وہ لنڈن میٹروپولیٹن وہ اپنا لگاتے انہیں پتا تھا یہ پولیس کیا کرے گی. اچھا اس پولیس کو آپ چلا رہے ہیں اسی طرح اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکمرانوں کی سروس. اگر وہ خوش ہیں بادشاہ معظم خوش ہیں تو ان کی نوکری ہیں. تو یہ پبلک کو سرو نہیں کر رہے ہوتے. ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ مطلب آج کی پولیس ہے انہوں نے خوش رکھنا ہے, سی ایم کو خوش رکھنا ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کو خوش رکھنا ہے اور وہ پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف اٹ, کیونکہ اسی پر ان کو ترقیاں ملنی ہیں, اسی پر ان کو فنڈز ملنے ہیں, اسی پر ان کو پرکس اینڈ پریویلیج ملنے ہیں. پبلک ان کے کسی چیز میں ہوتی ہی نہیں سروس ان کی. ایسا صاحب اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے لیکن کارکردگی صفر ہوتی ہے اور پھر اس طرح کے جعلی کاروائیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سینئر پولیس افسر کے بارے میں میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں. ان کی رپورٹ ہے کہ جناب انہوں نے کچھ 36 ڈیفنس میں گھر ابھی بیچے ہیں تو ویزے ووزے ان کے لگ گئے ہیں, وہ بھی باہر جانے کی تیاری میں ہیں. اچھا 36 گھر بیچنے کے بعد؟ ہاں جی بالکل بیچنے کے بعد. تو یہاں پر آپ کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کچے کا علاقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی کیا حالت ہے. وہاں پر اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود وہ کیا ڈاکو کنٹرول میں آ گئے ہیں. آج بھی وہ علاقہ غیر بنا ہوا ہے پولیس کے لیے. پولیس نے کیا کر لی ہے؟ پولیس جب کاروائی کرنے کے لیے تو وہ راستے سے واپس چلے جاتی ہے, وہ کہتی ہے ان کے پاس تو جدید اسلحے ہیں, ہم تمہارا تو مقابلہ نہیں. لاہور شہر میں آپ 15 کی کالم پر جو مرضی ڈیٹا آپ سامنے لے آئیں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لاہور شہر میں ڈکیتیاں اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, رہزنی ڈکیتی کی واردات گھروں میں اور سڑکوں پر اور گاڑیاں چھیننے کی واردات یا موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کم تو نہیں ہوئی. اسے کمپیریزن کر لیں. اچھا انہوں نے ایک وہ 15 کا کال کا ایک وہ تھوڑا سا ڈرامہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ کالیں آئی ہیں سیف سٹی کے کیمروں کی وہ سے اور پھر کالوں سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شمار کیسز ایسے ہیں جو درج ہی نہیں ہوتے, نہ کال آتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. بہت سارے لوگ پولیس کے خوف سے مقدمہ درج ہی نہیں کراتے. تھانوں کی شکل و صورت تبدیل کرنے سے نہیں بلکہ رویے تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.